बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में हमने अहले तशय्युअ के कुतुब अरबआ के हवाले से और उसूल काफ़ी के हवाले से हमने चंद इंतहाई दिलचस्प मालूमात आप लोगों के सामने पेश की थी। तो आज की इस वीडियो में हम उसूल हदीस, अहले तशय्युअ के उसूल हदीस में हम गुफ्तगू करेंगे। तो उसूल हदीस की जब हम बात करते हैं तो अहले तसन्नुन के उसूल हदीस और अहले तशय्युअ के उसूल हदीस में काफ़ी डिफरेंस है। और जो उसूल हदीस के मेयार पे जो मेयार बनाया जाता है वो मेयार भी और वो शराइत भी, रावियों के शराइत भी मुख्तलिफ है और रावी भी दोनों के बिल्कुल मुख्तलिफ है। अहले तसन्नुन के यहाँ भी रावी का अहले सुन्नत वाला अक़ीदा होना लाजमी है। बिल्कुल इसी तरह अहले तशय्युअ के यहाँ हम देखेंगे कि शराइत के अंदर तमाम रावियों का इमामिया इस्नाशरी से होना लाजमी है। अगर रावी का ताल्लुक़ इमामिया इस्नाशरी से ना हो तो उसकी सिहत गिर जाती है। तो जब हम उसूल हदीस के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो अहले तसन्नुन के यहाँ उसूल हदीस के अंदर जो हदीस है उसमें से सबसे जो ऊंचा मेयार है, जो सबसे ऑथेंटिक हदीस है, उस हदीस का नाम सही हदीस है और उसकी 5 शराइत बयान की जाती है। अगर हम अहले तशय्युअ की उसूल हदीस बयान करें तो उनके यहाँ भी जो सही मोतबर तरीन जो हदीस है उसका नाम भी सही हदीस है, लेकिन शराइत में फ़र्क है। अहले तशय्युअ की हाँ उसूल हदीस अखबार अहाद में रावियों के अक़ाइद और अमाल के लिहाज से खबर वाहिद की 5 अक़साम है। उसमें से सही हदीस, हसन हदीस, कवी हदीस, मुअस्सक़ हदीस और ज़ईफ़ हदीस। अगर हम सही हदीस की बात करें तो सही हदीस में 3 शराइत पाई जाती है। उसमें से पहला शर्त यह है कि जो रावी है उस रावी जो कौल मासूम या कौल रसूल या फरमान रसूल बयान कर रहा है उसकी जो चेन है, सिलसिला सनद है, वो मुत्तसिल होना लाजमी है। यानी सनद मुत्तसिल हो, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि तमाम हर तबके में से जो भी रावी है तमाम रावियों का इमामिया इस्ना अशरी होना लाजमी है। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है कि रावी का आदिल होना। ये 3 इंतहाई अहम शराइत में से है और ये 3 शराइत जिस भी हदीस के सनद के अंदर होंगे वो हदीस सही हदीस कहलाती है। इसी तरह हसन हदीस में अगर हम देखें तो सनद मुत्तसिल है, मासूमीन तक सनद मुत्तसिल हो और रावी इमाम इस्नाशरी से रावी का ताल्लुक़ हो, लेकिन रावी आदिल ना हो, अदालत रावी की सही ना हो, तो वो हदीस सही हदीस से गिरकर हसन हदीस बन जाती है। और इसी तरह हम जब कवी हदीस की हम बात करेंगे, कवी हदीस के अंदर भी सनद मुत्तसिल होना चाहिए, मासूम तक पहुंचना चाहिए और रावी का इमामिया इस्नाशरी होना चाहिए, सिक्का भी हो, लेकिन रावी की अदालत पर रावी के मद और ज़म के हवाले से कोई सनद न हो। यानी रावी की जो कैरेक्टर है, यानी रावी मजहूलुल हाल हो, रावी के हवाले से रावी के बारे में जो दिरायत के अंदर उसके ऊपर जरह व तादील की जाती है, तो उस हवाले से यानी उसके बारे में कोई मालूमात ही ना हो, तो वो हदीस कवी कहलाती है। और अगले नंबर पर है चौथी किस्म, वो हदीस मुअस्सक़ की है। हदीस मुअस्सक़ के अंदर रावी का सनद मुत्तसिल होना चाहिए, मासूम तक, रावी आदिल हो, रावी सिक्का हो, रावी इमामिया इस्नाशरी से ना हो। ये एक फ़र्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस। यानी बाकी तमाम शराइत हो, अगर सिर्फ रावी इमामिया इस्नाशरी से ना हो तो ये हदीस कहलाती है हदीस मुअस्सक़। यानी रावी फासिकुल अक़ीदा ना हो, शरह लिखे फासिकुल अक़ीदा ना होना। इसका मतलब है कि रावी का ताल्लुक़ अहले तसन्नुन से ना हो या शियों के दूसरे जो ज़ैदी फ़िरक़े हैं, ज़ैदिया हो, इस्माइलिया हो, वाक़िफ़िया हो, केसानिया हो, हाशिमिया हो या दीगर जो फ़िरक़े हैं, जितने भी अहले तशय्युअ के फ़िरक़े, उनमें से किसी भी फ़िरक़े का फ़िरक़े से अगर उस रावी का ताल्लुक़ हो तो वो हदीस की जो सनद है वो सही हदीस से गिर कर वो
حدیث موثق بن جاتی ہے۔ اور اوپر ہم نے بیان کیے ہوئے جتنے بھی شرائط ہیں ان میں سے جو جتنے بھی شرائط کسی بھی سند کے اندر نہ پائی جائے تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الکافی کے اندر ضعیف احادیث کی تعداد 9450 ہے۔ اب یہ جو جتنے بھی اصول پہ ہم نے ابھی بات کی ہے، گفتگو کی ہے، یہ سند کے حوالے سے ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حدیث کے اندر جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو حدیث کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک اس کی سند، دوسری اس کی متن، ٹیکسٹ۔ اب جب ہم ٹیکسٹ پر آتے ہیں تو ٹیکسٹ کے اندر ٹیکسٹ کو پرکھنے کے حوالے سے دو چیزیں اہل تشیع اور اہل تسنن کے یہاں مشترک ہیں، ایک پازیٹیو وے میں، ایک نیگیٹیو وے میں۔ پازیٹیو وے میں یہ کہ جتنے بھی احادیث ہیں، اخبار احاد ہیں، اس کے متن کے حوالے سے یہ ہے کہ اس متن کو علم و عقل کے مسلمات پر پرکھا جائے گا، اور دوسرا اس متن کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کیا جائے گا، یعنی کسوٹی، حکم، میزان کی حیثیت، فرقان کی حیثیت قرآن مجید کو ہوگی۔ جتنے بھی روایات ہیں، معصومین کے اقوال ہیں، فرامین ہیں، ان سب کو قرآن مجید، فرقان حمید کے ترازو میں تولا جائے گا، اور قرآن حکیم کے ترازو میں آیا پھر بیٹھا تو ٹھیک، ورنہ سند کے حوالے سے صحیح سند ہونے کے باوجود اس حدیث کو رد کیا جائے گا۔ اور جو نگیٹیو وے میں جو دونوں مشترک چیز تھی وہ یہ ہے کہ اب تک اہل تسنن اور اہل تشیع کے ہاں جو مواد پائی جاتی ہے روایات کے اندر، تو اس میں ابھی تک اس اصول کے مطابق، یعنی روایتوں کے متن کو قرآن و سنت اور علم و عقل کے مسلمات پر پرکھنے والی جو اصول ہے، اس پہ بہت کم کام ہوا ہے دونوں طبقوں کے اندر۔ دونوں طبقوں نے سند کو ہی معتبر جانا، سند کو ہی دیکھ کر دونوں طبقے کے لوگ احادیث کو بیان کر دیتے ہیں۔ باب نمبر 23 ہے، اس کے اندر بیان فرمایا کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول کل شیء مردود الى الكتاب والسنہ وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو زخرف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو، ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر عمل کو، ہر نظریے کو، ہر عقیدے کو قرآن و سنت پر پرکھا جائے گا۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق آیا تو ٹھیک، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور ہر حدیث کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے گا، اور قرآن مجید اس کی تصدیق کرے تو ہم بھی اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر قرآن مجید اس کی تصدیق نہ کرے تو وہ دروغ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ موضوع حدیث ہے، من گڑت حدیث ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ من خالف کتاب اللہ و سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد کفر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کتاب اور سنت محمد کی مخالفت کی اس نے کفر اختیار کیا، یعنی قرآن و سنت کے واشگاف واضح فرامین کے ہوتے ہوئے روایات کو، ان روایات کو جو قرآن مجید کے معیار پر نہیں اترتا، ان کو لینے کا مطلب ہے کہ قرآن مجید اور سنت کی مخالفت کرنا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس نے کفر اختیار کیا، انکار کیا۔ یہ ہے سامعین محترم اصول۔ اگر ہم اسی اصول پہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے احادیث کو پرکھیں اور قرآن مجید کو حکم بنائیں، اور قرآن مجید کے ہی قول کو حرف آخر بنائیں، اور قرآن مجید کو نظم کلام کی رعایت سے سیاق و سباق کے اندر رہ کر ہم مطالعہ کریں، خالی ذہن ہو کر، تعصبات سے بالاتر ہو کر اگر ہم پڑھیں، تو جتنے بھی فرقہ واریت ہیں، جو الہاد کی فیکٹری چل رہی ہے، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ الکافی کے اندر چیپٹر ہے، وہ کتاب الحجت ہے، وہ 2 جلدوں کے اندر ہے، تقریباً 127 ابواب سے زیادہ ہے۔ اب ہم ان روایتوں پہ اگر ہم تحقیق کریں، متن پہ پڑھیں، سند کے حوالے سے بے شک صحیح ہوگی، لیکن جب متن کو ہم پڑھتے ہیں تو بے شمار ایسی روایتیں جو قرآن کے خلاف ہیں، قرآن کے صریح نص کے خلاف ہیں، قرآن کی تعلیمات کے منافی ہیں، سنت کے منافی ہیں، علم و عقل کے مسلمات کے منافی ہیں۔ ایک روایت کتاب الحجت کے اندر باب نمبر 106 کی آخری روایت ہے، لما سمی امیر المؤمنین قال اللہ سماہ
وَهَكَذَا أَنزَلَ فِي كِتَابِهِ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِي وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ جابر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا حضرت علی کا نام امیر المومنین کیوں ہوا؟ فرمایا کتاب خدا میں یوں ہی ہے، وَهَكَذَا أَنزَلَ فِي كِتَابِهِ، یعنی کس قدر امام جعفر صادق علیہ السلام سے جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ آیت جو بیان کی گئی ہے سورہ اعراف کی آیت، اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِي وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جس میں ان علی امیر المومنین والی، یہ قرآن مجید کے اندر موجود تھی اور اسی طرح نازل ہوئی تھی، یعنی قرآن کے اندر کھلم کھلا تحریف، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ آیت موجود تھی، اور توضیح نیچے مترجم صاحب توضیح کر کے لکھتے ہیں کہ قرآن میں امیر المومنین کا لفظ نہیں ہے، یعنی موجودہ قرآن کے اندر یہ جملہ موجود نہیں ہے۔ بس کہتے ہیں کہ یا تو جامع القرآن نے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حذف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو سنگین الزام ہے وہ بہت چھوٹی نظر آتی ہے کہ اب یہاں پہ قرآن کے اندر تحریف کی بات کی جا رہی ہے، یعنی قرآن اب ہمارے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک روایت بیان کر رہا ہوں، ایسے درجنوں روایتیں ہیں جن کے ذریعے باور کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ان کو خلفاء نے بار بار اپنی مرضی سے تحریفات کی ہوئی ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جامع القرآن نے حذف کر دیا ہے، یا پھر یہ مضمون حدیث قدسی ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے ایک مردود تعویل کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے واحد کتاب قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کے اندر جب ہم اس طرح کی تحریفات دیکھتے ہیں تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے۔ نزل جبریل علیہ السلام بهذه الآیات علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم هكذا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ اصل آیت ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اصل میں بما انزل اللہ فی علی بغیا، یہ آیت تھی، یعنی کہتے ہیں کہ آیا برا ہے جو انہوں نے خریدا اپنے نفسوں کے لیے باہر طور کی انکار کیا اس چیز سے جو اللہ نے تم پر نازل کی۔ اس کے متعلق امام باقر نے فرمایا کہ علی کے بارے میں جو نازل کیا گیا تھا سرکشی سے لوگوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اب اگر ہم اسی طرح امامت کا جو نظریہ بنایا گیا تو اس امامت پہ بھی اگر ہم تنقیدی نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں تو امامت کے حوالے سے اہل تشیع کے ہاں امام کے 5 شرائط بیان کی جاتی ہے کہ امام منصوص من اللہ ہو، امام مفترض الطاعہ ہو، امام معصوم ہو، امام مرسل الیہ ہو اور امام ملہم الیہ ہو۔ یہ 5 شرائط ہیں۔ اب اس شرائط کے اندر خود اہل تشیع کے اندر امامیہ اثنا عشری الگ ہے، زیدیہ فرقے والوں کی الگ ان کے شرائط ہیں، اسماعیلیوں کے الگ ہیں۔ اگر ہم سلسلہ نوربخشیہ کی بات کریں جو اپنی تعلیمات کو ائمہ اہل بیت کی نسبت سے جوڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ سید محمد نوربخش نے امامت پر اعتقاد رکھنا واجب قرار دیا گیا ہے کتاب الاعتقادیہ کے اندر، اور امام علی کے علاوہ باقی سارے اماموں کو امام اضافی اور امام حقیقی صرف رضی علی کو قرار دیا گیا ہے۔ اب اس سے زیادہ ہمیں نوربخشی لٹریچر میں امامت کے موضوع پر کوئی چیز نہیں ملتی، یعنی جس طرح ڈیٹیل کے اندر اہل تشیع کا پورا نظریہ امامت پر بیس کرتا ہے، تو ان کے کتابوں کے اندر الکافی کی پوری کی 2 جلدیں امامت کے حوالے سے ایک چیز پر بیس کی گئی ہے۔ اسی طرح اسماعیلیہ اور زیدیہ فرقے انہوں نے بھی امامت کے موضوع کے حوالے سے ایک چیز اپنے نظریات کے حساب سے انہوں نے کتابوں کے اندر رقم کی ہے۔ لیکن ہم سلسلہ نوربخشیہ کے بزرگوں کا ہم اگر مطالعہ کریں تو انہوں نے ان اختلافات میں پڑھنے سے گریز کیا ہے، احتراز کیا ہے۔ اور جو نوربخشی علماء جو عقائد بیان کرتے ہیں امامت کے حوالے سے وہ ساری کی ساری لٹریچر الکافی کے اندر سے یا بہار الانوار سے، یعنی جو امامیہ اثنا عشری بیان کرتے ہیں ہو بہو اسی کی کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ تو منصوص من اللہ کے حوالے سے امامیہ کہتے ہیں کہ امام
کا تقرر صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، اور امام علی کا تقرر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا تھا ان کے بقول. یعنی یہ لوگوں کا تقرر کرنے کی چیز نہیں ہے، جبکہ زیدیہ کہتے ہیں کہ امام کا تقرر لوگ کریں گے، عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ امام کا تقرر کرے. یہ ایک ڈفرینس آ گیا. پھر دوسرے نمبر پر مفترض الطاعہ کی شرط ہے. مفترض الطاعہ کا مطلب ہے کہ جس طرح ایک نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا امتیوں کے لیے واجب ہے، لازمی ہے، فرض ہے، بالکل اسی طرح امامت کے اندر بھی امتیوں پر امام کی پیروی اور اطاعت کرنا لازمی اور واجب ہے. تیسرے نمبر پر معصوم کا عقیدہ ہے، یعنی امامیہ اثنا عشری کے ہاں معصومیت کا عقیدہ ہے. یعنی جس طرح وہ انبیاء کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کو بھی معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں. معصومیت کے حوالے سے بھی زیدیہ اور امامیہ اثنا عشریہ کا اختلاف پایا جاتا ہے. امامیہ اثنا عشریہ کے ہاں معصوم کے حوالے سے ہے کہ امام جو ہے وہ صغائر کبائر دونوں گناہوں سے ایون کہ کوئی غلطی بھی نہیں کر سکتا، لیکن زیدیہ کہتے ہیں نہیں، امام کبائر گناہوں سے محفوظ ہے، کبائر گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، لیکن صغائر گناہ یا غلطی سرزد ہو سکتی. اس کے بعد مرسل الیہ ہے. مرسل الیہ کا مطلب ہے کہ امام کے پاس باقاعدہ فرشتہ آتا ہے، جس طرح نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے اسی طرح امام کے پاس بھی فرشتہ آتا ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ امام کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ امام اس فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی نبی فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ امام صرف فرشتے کی آواز سن سکتا ہے، ان کی پیغام سن سکتا ہے، لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتا. پھر ہے ملہم الیہ، یعنی امام پر الہام ہوتا ہے، یعنی وحی کے مترادف ہے. جس طرح امام پر نبی پر وحی ہوتا ہے اسی طرح امام پر وحی الہام یا کشف ہوتا ہے. تو یہ 5 شرائط ہیں. اگر ہم ان شرائط کی تحقیق کریں اور ان شرائط کو قرآن و سنت کے ترازو میں تولنے کی کوشش کریں اور ان شرائط کی بنا پر جو عقیدہ کھڑا کیا گیا ہے اس کا تنقیدی جائزہ لیں تو ایک بالکل ہی مختلف شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ان شرائط کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے اور نظریہ امامت کے اوپر الگ سے تنقیدی اور تحقیقی جائزہ لیں گے. اور تب تک کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.